मदरसा दारुल उलूम असरारिया संतोषपुर सालाना जलसा दस्तार बंदी मुनक्किद। 29 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट की खास रिपोर्ट। संतोषपुर के मशहूर इस्लामी तालीमी इदारा मदरसा दारुल उलूम असरारिया में 9 फरवरी को एक रोशनी और रूहानी महफिल मुनक्किद हुई। सालाना जलसा दस्तार बंदी। इस खास प्रोग्राम में 29 तलबा ने अपनी मेहनत और लगन से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, जिनका शानदार इस्तकबाल किया गया। जलसे की शुरुआत तिलावत कुरान से हुई, जिसमें इस्लामी उलमाए इकराम ने कुरान की फ़जीलत और हिफ्ज़ की अहमियत पर रोशनी डाली। मशहूर उलमा और बुज़ुर्ग हज़रात ने हिफ्ज़ कुरान को अल्लाह का अजीम तोहफ़ा करार दिया और कहा कि एक हाफिज़ कुरान सिर्फ़ अपनी नहीं बल्कि पूरी ख़ानदान की मग़फ़िरत का सबब बनता है। मदरसा दारुल उलूम असरारिया, जो कि संतोषपुर में इस्लामी तालीम का एक अहम मरकज़ है, हर साल नए हुफ़्फ़ाज़ कुरान तैयार करता है, जो न सिर्फ दीन का इल्म हासिल करते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी को कुरान की रोशनी में बसर करते हैं। इस मदरसे का मकसद सिर्फ तालीम देना नहीं बल्कि एक बेहतर इंसानियत और इस्लामी अखलाकियात का फ़रोग़ भी है। जलसे के दौरान मदरसे के ज़िम्मेदार शख्सियत ने तलबा और उनके वालिदैन की मेहनत को सराहा और कहा कि कुरान का हिफ्ज़ सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी भी है, जिसे एक हाफिज़ कुरान को अपनी ज़िंदगी भर निभानी होती है। जलसा के दौरान हुफ़्फ़ाज़ किराम की दस्तार बंदी की गई, जिसमें हर हाफिज़ को एक इम्तियाज़ी दस्तार पहनाई गई, जो कुरान की हिफाजत और इल्म की शान का एक निशान है। वालिदैन ने अपने बच्चों की इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और मदरसा के उस्तादों का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम के आखिरी मरहले में दुआ खैर की गई, जिसमें मदरसा और पूरी उम्मत मुसलिमा की बेहतरी और तरक्की की दुआ की गई। दी लोकल जर्नलिस्ट की तरफ से इस रोशन भरी महफिल के तमाम हुफ़्फ़ाज़, वालिदैन और मदरसा की ज़िम्मेदार शख्सियत को दिल से मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, आज देखा जा रहा है कि बच्चे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और मदरसा में भी पढ़ रहे हैं और हाफिज़ भी हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस दौर में जो लोग सोचते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले हाफिज़ नहीं बन सकते, उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस उनके लिए ये इदारा जो है एक मिसाल है। इसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल के साथ साथ बेहतरीन हाफिज़ बन रहे हैं, बेहतरीन कारी बन रहे हैं। इसलिए मेरा यही पैगाम है हमारे भाइयों से कि मदरसे में भी भेजिए और ऐसे मदरसे में भेजिए जहां आपका बच्चा असली तालीम भी साथ में हासिल कर सके और अच्छी तरबियत भी हासिल कर सके। दारुल उलूम असरारिया की जानिब से आज कितने सारे बच्चों को दस्तारबंदी? ये मदरसे के लिए और तमाम ही हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। हमारे यहाँ से इतनी बड़ी तादाद में बेहतरीन बच्चे तैयार हुए, जो पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन सरमाया साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। असरारिया संतोषपुर की जानिब से आज बड़ा ही शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ख़ासतौर पर 29 बच्चों को जो है दस्तारबंदी हुई। क्या कहना चाहेंगे, कितने सालों से मदरसा कायम है और लगभग कितने बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं? यहाँ ये मदरसा कायम हुए 14 साल हुए हैं। 14 साल में 316 बच्चे हाफिज़ कुरान बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इलाका सैलाब ज़दा है। इलाके में पानी साल के 5-6 महीने तक जमा हुआ रहता है, नाला ड्रेनेज वगैरह ना होने की वजह से। लेकिन तालीम अच्छी होने की वजह से कि कुरान हाफिज़ कुरान बनाने के साथ साथ बच्चों को इंग्लिश, उर्दू, मैथ, दीनियात वगैरह भी पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे आते हैं। हॉस्टल के अंदर में 266 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। इसके अलावा आसपास के भी बच्चे मकतब में पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ हर महीने में मुसाबका किया जाता है, जिससे पिछला अमुख्ता वो बच्चा भूल ना जाए, कमज़ोर ना हो। सेहत, तजवीद और मखारिज के ऊपर मेहनत होती है। यहाँ पढ़ाने वाले ज़्यादातर उस्ताद गुजरात के मयारी मदरसों से यहाँ पढ़ के आए हैं और यहाँ 2 साल, 2.5 साल, पौने 2 साल में बच्चों का हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाता है। कौन सी उम्र से बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं? 7 साल से लेकर के 10 साल के दरमियान में बच्चों का एडमिशन लिया जाता है और कोशिश होती है कि वो बच्चे 12 साल तक हाफिज़ कुरान बन जाएं, ताकि उसके बाद दुनियावी तालीम कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़े, आलिम भी बने। हमको आज ज़रूरत है कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हो
اور جنرل نالج بھی ہمارے پاس ہو. اس طرح سے یہ مدرسہ کوشش کر رہا ہے. آج مسلسل دیکھا گیا کہ 29 بچے جو ہے انہیں دستار بندی ہوئی 29 بچوں کی. یہ بچوں کی ان میں بہت سارے بچوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت بچے کلاس 12 میں پڑھ رہے ہیں, سائنس لے کر پڑھ رہے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ 10ویں 11ویں حفظ کلاس کے ساتھ ساتھ بچے اسکول بھی جاری رکھتے ہیں, ایگزام بھی دیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ وہ ہماری کوشش ہے کہ حافظ قرآن عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہو, سائنس دنیاوی معلومات ہو. آج اس کی ضرورت ہے کہ اسکول میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو دینی تعلیم کے بارے میں, اللہ رسول کے بارے میں معلومات ہو, اور جو لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کو دنیا کے حالات سے بھی باخبری ہو, تاکہ وہ دنیا میں خیر اور اچھائی بھلائی کو پھیلا سکیں. مطلب صاحب یہ ٹائم کو کس طریقے سے شیڈول کیا جاتا ہے خاص طور پر اسکول کے اسٹوڈنٹس کے بچوں کو؟ چونکہ فجر کے پہلے سے بچے اٹھ جاتے ہیں, سبق فجر کے بعد سنا دیتے ہیں, اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت تعلیم میں لگائی جاتی ہے, اور فجر میں ورزش کے بعد بچے مدرسے کی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں, اور اسی درمیان میں ان کو انگلش میتھ وغیرہ بھی پڑھا دیا جاتا ہے, اور 11:30 بجے سوا 11 بجے کھانا کھلا کر کے ان کو فوراً سلا دیا جاتا ہے. یہاں وہاں وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ نیند پوری کر لو, کھیل کود لو, لیکن یہ کہ فضولیات میں ٹائم پاس کرنا, موبائل دیکھنا وغیرہ یہاں الاؤ نہیں ہے, جس کی وجہ سے بچے کا ٹائم تعلیم میں لگتا ہے اور کم وقت کے اندر زیادہ کام ہو جاتا ہے. اور صاحب جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں اور جن کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اگر ان کی خواہش ہے کہ بچوں کو مدرسہ بھیجیں اور دینی تعلیم حاصل کریں اور حفظ کروائیں, تو ان کے لیے کیسے کیا فیسلٹیز رہیں گی؟ اسکول کے ساتھ ساتھ اسکول کے ساتھ ساتھ گھر قریب ہے تو ان کے لیے آسان ہے, یا پھر وہ اسکول میں اپنا نام لکھوائے ہوئے رہیں, یہاں تیاری کریں اور بعد میں جا کے ایگزام دے دیں. ایسا بھی بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ درمیان میں 2 سال کے لیے بریک کرتے ہیں, اس درمیان میں وہ حفظ مکمل کر کے. یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کہ اسکول بھی ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ وقت وہ اسکول 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے. ہم لوگ چونکہ چھوٹے بچوں کو ہی لیتے ہیں, تو چھوٹے بچوں کو اتنی تیاری کرا دی جاتی ہے کہ ان کا 8ویں کلاس ان کا ہو جاتا ہے, 8ویں کلاس کی تعلیم. جی بہت متعلق کچھ بتائیں. آج کا اس پروگرام الحمدللہ بے انتہا کامیاب اور کامران کے ساتھ جو ہے اختتام پذیر ہوا. اللہ تعالیٰ نے آج کے اس پروگرام کو جو عظمت بخشی اور جو اس کو بزرگی بخشی, ہم اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے, چونکہ یہ قرآن کی مجلس ہے, اور قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ہر طرف اس کے نور ہی نور پھیلا دیا ہے. اور یہ یہاں آج سارے لوگ آئے, اطراف سے, کلکتہ سے, علاقے سے, سارے لوگوں کا آنا یہاں اس بات کی بین دلیل ہے اور کھلی ہوئی صاف واضح بات ہے کہ یہ مدرسہ بہت ہی کامیاب ہے, کامران ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہمیشہ کامیاب رکھے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی سے اس کو مالا مال فرماتا رہے. باقی علاقے کے لیے یہ مدرسہ ایک بہت ہی ضرورت اور اہمیت کی چیز ہے جو اس علاقے میں نہیں تھی. اس مدرسے کے یہاں ہونے کی وجہ سے اور یہاں اس تعلیم کے ہونے کی وجہ سے ایک ایک گھر میں جو ہے قرآن کی دولت اور ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے. یہ اس مدرسے ہی کی برکت ہے اور اللہ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھے, یہی میرا پیغام ہے. اور آج کے صاحب آج کتنے بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے؟ آج یہاں 29 بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے, غالباً 29 بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے. اور بچے بھی ایسے نہیں ہیں کہ وہ ایسے ہی دستار بندی کر دی گئی ہے, بالکل مضبوط انداز کے بچے ہیں. یہاں ان کا امتحان بھی لیا گیا, ان کا جائزہ بھی لیا گیا, اور سارے بچے کھرے کھوٹے ہیں. اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن کو سمو دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو پوری زندگی قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. اہم چیز یہ دیکھنے کو ملا مولانا صاحب کہ بہت سارے اسکول کے اسٹوڈنٹس بچے ہیں, وہ انہوں نے بھی جو ہے آج حافظ جو ہے دستار بندی ہوئی, حفظ کمپلیٹ کیا انہوں نے. جو ایک عام طور پر لوگوں کے بیچ میں جو ایک بات جو ہے بے بنیادی بات پھیلا دی گئی ہے کہ اسکول پڑھنے والے بچے حافظ نہیں بن سکتے, ایسے لوگوں سے کیا کہنا چاہیں؟ یہ افواہ پروپیگنڈا ہے اور یہ دماغی کیڑا ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایسا ہرگز نہیں ہے
کہ مدرسے میں پڑھنے والے اسکول میں نہیں پڑھ سکتے اور اسکول میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، یا اسکول میں پڑھنے والے بچے مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میری ابتدائی تعلیم میٹرک تک اسکول کی ہے، جو ہم نے ہندی، انگلش، انگریزی وغیرہ سب میٹرک تک پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم مدرسے میں آئے اور حفظ کیا اور پھر مفتی تک پڑھے اور قرأت کا مکمل شعبہ کیا۔ تو یہ دونوں طرف سے بات ہے، یہ پڑھنے والے کے اوپر ہے، پڑھانے والے کے اوپر ہے۔ مدرسہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ہندی، انگریزی، انگلش نہ پڑھو، مدرسہ یہ کہتا ہے کہ انگلش پڑھو، ہندی پڑھو، سائنس پڑھو، میتھ پڑھو، کیمسٹری پڑھو، سب پڑھو، لیکن انگریز مت بنو، ایمان والے ہو، ایمان والے بن کے زندگی گزارو، سمجھ گئے نا؟ اور یہ گارجینس کو چاہیے کہ بچوں گارجینس کو چاہیے کہ دونوں تعلیم دیں، لیکن ابھی بنیادی تعلیم، جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے، کہا خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج۔ آپ دیکھتے ہوں گے مستری جو گھر بناتا ہے، اگر بنیاد کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے تو دیوار ٹیڑھی چلی جاتی ہے، چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے دیوار۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ بنیادی تعلیم بچوں کو قرآن کی دو، اسلام کی تعلیم دو، تاکہ اس میں وہ ٹھوس ہو جائے۔ اس کے بعد تم آگے انگریزی پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ جب بیس مضبوط ہو جائے گا تو وہ بھی مضبوط رہے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مستقبل کو، فیوچر کو سنوارنے کے لیے پریزنٹ کو صحیح کرو، پہلے بچوں کو عربی تعلیم دو، عربی سکھاؤ، تاکہ یہ بے ایمان نہیں بنے۔ اور آج جو بچیاں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں، ان کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے، جس کی وجہ سے غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہے، مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں، موبائلوں میں ریلز، غلط طریقے سے ریلز بنا رہی، ویڈیوز بنا رہی ہیں۔ ہاں وہ غلط جو بنا رہے تو غلط ہے ہی ہے، غلط ہر زمانے میں غلط ہوتا ہے، اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں اور صحیح ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں حقیقت بھی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے جو ہے چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم قرآن کی دیں، تاکہ بیس ان کا مضبوط ہو جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، پر ایک نصیحت تو تجھے میری رہے یاد، اللہ اور رسول کو ہرگز نہیں بھولو۔ ہم یہ کہتے ہیں، مدرسہ یہ کہتا ہے کہ بنیادی تعلیم اتنی دو تاکہ اپنے دین، اسلام، مذہب پر وہ قائم رہے اور دنیا کی کوئی آندھی اور طوفان اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکے۔ صاحب ایک دم آخری سوال، کتنے سالوں سے مدرسہ قائم ہے اور کتنے بچے یہاں تعلیم لے رہے ہیں؟ یہاں مدرسہ قائم ہوئے تقریباً میرا خیال ہے 14-15 سال ہو گئے ہیں، اور 14-15 سال کے عرصے میں اس مدرسے نے جو ترقی اور کامیابی حاصل کی ہے وہ ناقابل بیان ہے، یعنی سوچ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ میں جہاں سوچا نہیں جا سکتا تھا، 15 سال کی قلیل مدت میں، 15 سال میں جیسے بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اللہ نے اس مدرسے کو بھی جو ہے جوان بنا دیا ہے، توانا کر دیا ہے، اور آگے بھی اس سے جو ہے یہی امید کی جاتی ہے کہ روز بروز ترقی کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد حارث خان۔ حارث، آپ نے کتنے سالوں میں حفظ کیا؟ 3 سالوں میں۔ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کا گاؤں کہاں ہوا؟ یو پی۔ یوپی ہوا۔ تو بتائیں اپنے بارے میں، کس طریقے سے یہاں شروعات ہوئی؟ یہاں نورانی قاعدہ سے شروعات ہوئی، اس بعد پھر ناظرہ، اس بعد پھر حفظ۔ اس کے بعد حفظ ہوا۔ تو 3 سال لگ گیا آپ کو حفظ کرنے میں۔ کس طریقے کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے؟ کیسا تعلیم دیا جاتا ہے؟ اچھا، بہت تعلیم اچھا، دیا جاتا ہے۔ اور کیا کیا سیکھا آپ نے حفظ کے دوران؟ بہت کچھ۔ بہت کچھ۔ ایک چھوٹا سا سورہ قرأت کے طور پر سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد آپ کا کیا پلان ہے؟ اب نیکسٹ آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ عالم کا پڑھا، مولانا۔ کی پڑھائی کریں گے۔ نام بتاؤ۔ محمد عقیل احمد۔ عقیل احمد۔ آپ بتائیے، سورہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ محمد دلشان۔ ارشاد کہاں رہتے ہیں ارشاد آپ؟ ہاوڑا میں۔ تو بیٹا آج آپ کا حفظ کمپلیٹ ہو گیا نا؟ جی۔ ہاں، تو
ایک چھوٹا سا سورہ سنائے تھوڑا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جڑ گئے ہیں جناب عبداللہ صاحب جنہوں نے سائنس لے کر وہ تعلیم حاصل کر رہے اور آج جو ہے حافظ ہوئے ہیں, دستار بندی انہیں کیا گیا ہے. کیا کہیں گے عبداللہ صاحب؟ یاد بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے میں حافظ بن چکا ہوں. تھوڑا زور سے بولیے. انشاءاللہ آگے کی تعلیم کنٹینیو رکھنے کی دعا ہے. سب سے درخواست ہے کہ دعا کرے میرے لیے. آپ کا کوالیفیکیشن کیا ہے؟ 12 پاس. 12 پاس ہے. کون سی اسٹریم سے؟ سائنس. سائنس سے پڑھے. کون سے کالج سے؟ کہ اسکول کا نام KVS کیندر ودیالیہ کمان. کیندر ودیالیہ سے ہیں. تو آج آپ کا جو ہے حفظ کمپلیٹ ہو گیا ہے نا. کتنے سالوں میں کمپلیٹ ہوا یہ؟ 1 سال. 1 سال. 1 سال میں کمپلیٹ ہوا آپ کا. تو کیسے محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ. الحمدللہ محسوس ہو رہا ہے. بہترین. ایک سورہ تھوڑا ایک چھوٹا سا تلاوت کر دیتے تو بہتر ہوتا. چھوٹی سورہ کوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظيم. یہ آپ کے والد ہوئے ہیں؟ چچا. چچا ہوئے ہیں. کیسا لگ رہا ہے چچا آج بھتیجا حافظ ہوئے ہیں؟ ہاں جی بہت خوش. بہت خوشی کے موقع ہے. ہمارے ساتھ امام صاحب ہیں کیا بولتے ہیں سولیانہ مسجد کے بادشاہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے بچوں کو؟ الحمدللہ یہ سارا آپ لوگوں کی دعا کی برکت ہے, ورنہ سائنس کا لڑکا بھی کیندر ودیالیہ کا لڑکا HS پاس سائنس کا, اس کا ٹن لے کر الحمدللہ اور بالکل 1 سال 2 مہینہ میں الحمدللہ بہترین حافظ حضر کے ساتھ ہو گیا. اور یہ خاص کر اس مدرسہ کا بہت شکر گزار ہوں. اور قاری صاحب جو ان کے جو تھے وہ قاری صاحب نے بہت محنت کر اور دور بھی سنا دیا الحمدللہ, تراوی بھی سنا رہے انسان. اب جی ایک چیز دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں اسکولز میں جو پڑھتے ہیں سوچتے ہیں کہ اب حفظ نہیں کیا جا سکتا ہے. کیا یہ ایک غلط فہمی ہے ذہنوں میں؟ یہ ایک دم غلط فہمی ہے. یہ دیکھیے 12 ہوتے ہوئے ہاں جب ہم مسجد میں پڑھاتے تھوڑا تو ہم کو سنا رہا تھا, سنانے کے بعد ایسے ہی حفظ کر لیا تھا. لیکن بولا ہم مکمل طور پر کسی مدرسہ میں جائیں گے اور گھر کے سارے چیز کو بالائے طاق کر کے مدرسہ کا دانا پانی لے کر گھر بھی نہیں جاتا تھا. گھر والوں کو کوشش کرنے کی اور ہمت افزائی دینے کی ضرورت. بہت ہمت افزائی ہے. یہ سبق ملتی ہے تمام لوگوں سے کہ یہ مدرسہ کے ماحول ایک ایسی چیز اس پر رہنے سے تربیت ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے بڑے بھائی کا قربانی ہے, انہوں نے اب لڑکا. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر جابر حسین صاحب آ گئے ہیں, سماجی خدمت گار ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بچے اسکولز میں تعلیم لے رہے, سائنس سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے حفظ کر رہے ہیں. ایک لوگوں کے ذہن میں جو ایک رہتا ہے کہ اسکول پڑھتے ہوئے بچے حفظ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیا یہ آپ کو کیا لگتا ہے اس پر پورا روشنی ڈالیں؟ ایک دم آسان ہے, کوئی ایسی بات نہیں. بچے کو اگر شروع سے اس کی مزاج بنائے جائے کہ اسے حافظ بھی بننا ہے اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ہے, وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, انجینئر بھی بن سکتا ہے اور وکیل بھی بن سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ بچے کو اس کا مزاج اس طرح سے بنانا پڑے گا, تو بچہ ضرور یہ کر سکتا ہے. آپ دیکھیں گے, میں یہ ہر جگہ کہتا ہوں,
मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहा हूँ और एजुकेशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि बच्चे किस तरह से तालीम हासिल करेंगे। खुसूसन मैं लड़कियों की तालीम के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो गांव-गांव में जाता हूँ और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बुनियादी तालीम जो होता है मकतब से शुरू होता है। मकतब की तालीम अगर बच्चों को सही तरीके से दी जाए, अगर मकतब की तालीम बच्चों को सही तरीके से दी जाए तो वो आगे चल करके अच्छी तरह से तालीम हासिल कर सकेगा। और मैं एक बात कहता हूँ कि आप देखते होंगे कि स्कूल में जाने वाले बच्चे उनकी किताबें जो होती हैं पीठ के ऊपर होती हैं और मदरसे में जाने वाले बच्चे उनकी किताबें सीने में होती हैं। तो दोनों में फ़र्क ये होता है कि स्कूल में जाने वाले बच्चों की किताबें जो होती हैं उनकी तालीम जो है दुनिया में रह जाती है, लेकिन जो दीनी तालीम हासिल करते हैं जिनकी सीने में किताबें होती हैं वो आखिरत तक जाती है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पीठ में बच्चे किताब लेके जाते हैं वही बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट वगैरह सब कुछ बनते हैं। लेकिन अगर उनको बुनियादी तालीम, अगर दीनी तालीम दी जाए तो वो बच्चे जो है डॉक्टर, इंजीनियर जो बनेंगे उनके अंदर दीनी तालीम होगी तो वो बच्चे सही तरीके से अपनी काम को, अपने प्रोफेशन को जो प्रोफेशनल बना के रखते हैं वो प्रोफेशनल नहीं हो पाएगा। वो कौम और मिल्लत की खिदमत के तरह से करेंगे बशर्ते कि उसके अंदर दीन की तालीम है। और हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को लेकर के चले। अभी मदारिस में भी दुनियावी तालीम का सिलसिला जारी हो चुका है और जहाँ दुनियावी तालीम हो रही है वहाँ दीनियात की तालीम दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये बात कही, मुझसे जो इंटरव्यू लिया, और मैं चाहूँगा कि कौम इस बात को समझे कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें और साथ ही साथ दुनियावी तालीम उनके साथ चले।